बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, प्रोग्राम चतराल डेयरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको हम आज एक ऐसा प्रोग्राम दिखाते हैं कि आप लोगों का हौसला बढ़ेगा। और किसी शायर ने कहा था कि हिम्मत करे इंसान तक क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा खुदा है जो वह हो नहीं सकता। और अल्लामा इक़बाल की एक शेर है, अगर मैं गलती न करूँ तो उसकी रूह से माज़रत के साथ कि नहीं इक़बाल मायूस अपने कश्ते वीरा से, बड़ी ज़रहे से ये मिट्टी अगर ज़रा नम हो साकी। नाज़रीन, मैं कैलाश वादी का जो पहला गेटवे है अयून, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अयून के ऊपर एक बंजर पहाड़ी था और तकरीबन कोई 10-12 चकोरम, जिसका तकरीबन कोई 20-25 एकड़ बन जाते हैं अंदाज़न। तो ये बंजर पहाड़ी था, यहाँ पे कुछ नहीं था। और एक मकामी शख्स ने जो फ़ौज से रिटायर है, उसने कमर बांधी और मैं दाद देता हूँ उसकी हिम्मत को कि उसने हिम्मत करते हुए एक मिसाल कायम की और उसने ये साबित कर दिया कि कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान मेहनत करे, हिम्मत करे तो अल्लाह ताला पे रास्ते खोल देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जंगल में मंगल बना दिया। ये जो मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पे एक मुतबादिल की बोटानिकल गार्डन के तौर पर उन्होंने बना दिया और उसका नाम अयून व्यू पॉइंट रखा है। मैंने उससे जब पूछा कि आपने इसका नाम अयूब व्यू पॉइंट क्यों रखा, तो उनका ये कहना था कि मैंने अयूब पॉइंट नाम इसलिए रखा कि जब बंदा नीचे से ऊपर आते हैं, क्योंकि ये जगह पहाड़ी पे है, तो ऊपर आपको जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जो पलदार दरख्त हैं, फूलों के पौधे हैं, वो आपको नज़र आते हैं। और जब आप ऊपर चढ़ के आते हैं तो पूरे अयून वैली का नज़ारा यहाँ से बासानी की जा सकती है। बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने तकरीबन कोई 700 के लगभग कोई अनार के पौधे लगाए। इस तरह इसमें अखरोट है, चीरी है, तूत है और इसमें कई मतलब ऐसे पल है, ऐसे फूल है लगाए हैं कि उसके नाम भी मुझे नहीं आता। बाकी ये जो रहमान की मेहनत थी। और फिर हमने स्पेशली पेशावर यूनिवर्सिटी में शुबे बाटनी के प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह साहब को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो उनका पीएचडी आखिरी मरहले में है। तो डॉक्टर हफीज़ुल्लाह साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई वो आप ख़ुद भी आए और बॉटनी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी ले आए और इस बोटानिकल गार्डन का जो है विज़िट भी कर ले और उसके एनालिसिस भी कर ले, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन किस्म का रिसर्च के लिए जगह है। तो हम उनके भी मशकूर हैं कि वो हमारी दरख्वास्त पे स्पेशली उन्होंने वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे भी बात कर लेंगे। और इसका जो रूह रवां है ज़िया रहमान भाई, उनसे भी बात कर लेंगे। और साथ साथ हमने यहाँ पे जब इधर आ गए तो यहाँ पे कुछ, चूँकि ये टूरिज़म स्पॉट है, तो यहाँ पे टूरिस्ट आए थे और उन्होंने वहाँ से एक बकरा भी लाया था। बकरा काट कर वो यहाँ पे लगे हैं, साथ साथ म्यूज़िक भी चल रहा है और वो अपना शोगल पिकनिक मना रहे। वो मुझे ये देख कर रहमान बाबा का एक शेर याद आता है। रहमान बाबा फरमाते हैं कि लजी खुशी पूछ गए चीज़ें और हम पनगमा और तराना दरबा ख्वाखिम। इसका उर्दू तर्जुमा ये है, जो पश्तो नहीं समझते हैं। रहमान बाबा से किसी ने पूछा कि आप रबाब ज़्यादा बजाते हैं और आप लोगों के महफ़िल में नहीं बैठते, क्या वजह है? तो रहमान बाबा ने उसको जवाब ये दिया कि अगर मैं लोगों की महफ़िल में बैठ जाऊँ तो मैं किसी का ग़ीबत करूँगा या किसी की दिल आज़ारी होगी या कोई ऐसी बात होगी जो मतलब है कि अच्छा न हो, मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ हो या इस्लाम या उसके मुआशरे के ख़िलाफ़ हो। तो इससे बेहतर है कि मैं अगर किसी के पीछे ग़ीबत करूँ या किसी की मतलब है कि वो पीठ पीछे वो करूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं अपना रबाब बजा लूँ और उसके साथ मशगूल हूँ। कम अज़ कम ये मुझे उन चीज़ों से बचाता है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पिकनिक करना, इस तरह टूरिज़म स्पॉट पे जाना और इस तरह सैर व सियाहत, और हमारे बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं कि वसूर फिल अर्द, आप ज़मीन में सैर करो और अल्लाह ताला की जो कुदरत के निशाने हैं और जो जिन कौमन उनके वो देख ले आप इबरत के लिए। तो ये ज़रा ज़रा में जो है ना आपको अल्लाह ताला की याद आते हैं। यहाँ पे इस अयून की वादी में शहज़ादा मेजर रिटायर खुशामद मुल्क साहब थे मरहूम, उन्होंने भी इस तरह अपने जगह में एक बाग लगाया था और वो आटम कलर में उसकी जो खूबसूरती थी वो देखने की काबिल थी। तो एक दफ़ा मैं जब उसके पास गया तो मैंने उससे पूछा कि शहज़ाद साहब, आप जब अपने इस बाग में आते हैं और जो ख़ज़ान के मौसम में उसके रंग सुर, गुलाबी, पिंक, जामुन मुख्तलिफ़ रंगों में चेंज हो जाते हैं, आपको कैसे महसूस होते हैं? तो उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे हर पत्ते से अल्लाह अल्लाह का
पुकार मतलब मुझे सुनाई देता है। मतलब है कि बड़े ज़बरदस्त बात है कि उसका मतलब ये था कि जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन पुख्त हो जाता है कि देखो कोई तो है ना कि ये कारखाना, ये निज़ाम चलाने वाला। और यहाँ पे नाज़रीन जो अयून व्यू पॉइंट है ये इंतहाई पुरसुकून और यहाँ पे इतना ज़बरदस्त किस्म का उसने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है, उसका जो मैनेजमेंट है, जिस तरह की किसी बोटानिस्ट ने उसकी रहनुमाई की हो और जो रहमान ने अपने बलबूते पे। और उनका ये भी कहना था कि हमारे साथ जो है हाजी मोहम्मद आज़म साहब जो यहाँ के मारूफ समाजी कारकुन भी है, सनतकार भी है, उन्होंने इनके साथ काफ़ी ताउन किया पौधे लाने और उसमें। तो हम आज के इस प्रोग्राम में आपको जो रहमान से भी मिला देंगे और चतराल यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के जो उस्ताद हैं हफीज़ुल्लाह साहब, डॉक्टर हफीज़ुल्लाह साहब से भी बात करेंगे और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी आए हैं, उनसे भी बात करें। हमारे साथ रहें जी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए अपना तारीफ़ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया गुल अहमद फ़ारूकी साहब। मेरा नाम हाफिज़ुल्लाह है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल प्लांट साइंस डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर पढ़ाता हूँ। गुज़िश्ता 10-12 सालों से मैं मुंसलिक हूँ प्लांट डाइवर्सिटी के शूबे के साथ और एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करता हूँ। आज आप जैसे दोस्तों की दावत पर मैं आया हूँ अयोन आके मुझे बहुत खुशी हुई, जो कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको अयोन व्यू पॉइंट कहते हैं। असल में अयोन व्यू पॉइंट जो है वो एक छोटा सा बोटेनिकल गार्डन है और ये बोटेनिकल गार्डन किसी एक शख्स की इनफरादी काविशों का नतीजा है। सबसे बढ़कर एक बोटेनिस्ट के लिए बात यही होती है कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसा इंडिविजुअल आए जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को अपना फ़रीज़ा समझकर उसके ऊपर काम कर ले। तो ज़ियाउर रहमान साहब ने हमें मदऊ किया और हम यहाँ पे आए हैं। ज़ियाउर रहमान साहब ने जितनी कोशिश की है, इस कोशिश को मैं जितना भी सराहूँ, इस कोशिश की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हवाले से मैं थोड़ा सा जसारत रखूँगा कि कुछ बात हो जाए ताकि आम नाज़रीन तक ये बात पहुँच जाए। बोटेनिकल गार्डन को जब हम देखें तो बोटेनिकल गार्डन प्लांट के कलेक्शन का नाम है कि हम मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के प्लांट्स को एक जगह लाकर जमा कर लें और उनकी हिफाजत कर लें और इस पूरे एक कलेक्शन को हम एक आउटडोर लैब का नाम भी दे सकते हैं। अगर दुनिया में देखा जाए तो लगभग 2500 के करीब बड़े बोटेनिकल गार्डन एग्जिस्ट करते हैं जिनको मुख्तलिफ़ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की हुकूमतों ने उसको सपोर्ट किया हुआ है और उनको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। अब सवाल ये है कि एक बोटेनिकल गार्डन कितना अहम है, उसकी अहमियत क्या है। एक आम देखने वाले के लिए बोटेनिकल गार्डन में तो सिर्फ पौधे ही होते हैं, लेकिन उसकी अहमियत को जब हम देखेंगे तो उसके कई हिस्से हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, बोटेनिकल गार्डन की वजह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक़ात पैदा कर रखे हैं बशमूल पौधों के, वो दुनिया से ख़त्म ना हो जाएं, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, वो दुनिया में रहें और वो फलते फूलते रहें। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि उनके जो ख़ास इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनसे हम महरूम हो जाएंगे और हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनके आते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी को जब हम कंज़र्व करेंगे एक ख़ास जगह पर ले आके, तो बोटेनिकल रिसर्च जो है परवान चढ़ेगा। बोटेनिकल रिसर्च के जितने भी अटैच्ड लोग हैं, उसके साथ मुंसलिक जितने भी लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आएंगे, वो बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे, उनको मतलूबा प्लांट्स मिलेंगे। इसी तरह से बोटेनिकल स्टडीज़ में इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है किसी भी बोटेनिकल गार्डन का। इसके अलावा टेक्सोनोमिक और सिस्टमेटिक स्टडीज़ जिसे हम कहते हैं कि हम जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स की क्लासिफ़िकेशन करते हैं, उस क्लासिफ़िकेशन में भी बोटेनिकल गार्डन का बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, वो आने के बाद इन प्लांट्स को देखते हैं। कोई प्लांट अगर हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो उसका इम्पेक्ट इतना नहीं होता जब तक वो स्टूडेंट आके फील्ड में उस प्लांट को ख़ुद अपनी आँखों से ना देखे। जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता जाएगा।
اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے جرم پلازم کنزرویشن. ہمارے پاس جتنے بھی پلانٹس ہیں ڈومیسٹیکیشن کی وجہ سے جو اینڈیمک جرم پلازم ہے، یعنی کسی علاقے کے جو اپنے پلانٹس ہیں وہ ہم سے ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو ضیاء الرحمن بھائی نے یہاں پہ ایک تھیم ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس میں اس نے مختلف قسم کے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے وائلڈ پلانٹس کو بھی رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہارٹیکلچر کے پلانٹس کو بھی رکھا ہوا ہے جن کو ہم پھلدار درخت کہتے ہیں. انہوں نے فلاورز کو بھی ایکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے بہت اچھے میڈیسنل پلانٹس کو بھی اپنے بوٹینیکل گارڈن میں جگہ دے رکھی ہے. تو اس نے اتنا ایک تھیمیٹک کام کیا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شروع ہی سے ایک ٹرینڈ بوٹینیکل گارڈن مینیجر ہو. اس کے علاوہ ریکریشن، پبلک ریکریشن جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ پبلک کو کہیں پہ ریکریشن کے لیے جانے کے لیے کوئی اتنی اچھی جگہ میسر نہیں ہے. تو ضیاء الرحمن بھائی نے علاقے کے لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ایک ریکریشنل پلیس پرووائڈ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آ جائیں گے، ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جائیں گے، پھولوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اور ہم نے لٹریچر میں یہ بھی پڑھی ہے کہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی جگہوں کا رخ کرنا مثبت ہو سکتا ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ نہ صرف پلانٹس، جب پلانٹس ہوں گے تو باقی حیاتیاتی تنوع کو بھی آ کر یہاں پہ جگہ بنانے کے لیے ایک موقع ملے گا. بہت سارے ایسے پرندے ہیں جو کہ اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن جوں یہ بڑھتا جائے گا یہ کام تو وہ واپس آتے جائیں گے. بہت سارے برڈز کو ہم بعد میں انشاءاللہ سنیں گے جو کہ ہم یہ بوٹینیکل گارڈنز یا اسی طرح کے پلانٹس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہم نہیں سن سکتے تھے. بہت سارے پولینیٹر انسیکٹس ہیں جو کہ واپس آ جائیں گے اس جگہ میں. ہنی بیز جو کہ ہمارے لیے یہاں پر ریونیو جنریشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کو بھی ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں. تو میں نے جب اس گارڈن کو وزٹ کیا تو کچھ باکسز میں نے ہنی بیز کے باکسز میں نے دیکھے، تو اس کو دیکھ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی آ گئی ہیں، انسیکٹ کو بھی ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ پبلک اویئرنیس، چونکہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم جنگلات کو کاٹیں اور گاڑیاں لاد کے جو ہیں لے آئیں اپنے گھروں میں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ صرف کٹائی ہی ہمارا کردار ہے یا کٹائی کے ساتھ ساتھ کچھ لگانا بھی ہمارا کردار ہے. جب لوگ یہاں آئیں گے تو ضیاء الرحمن بھائی کی ان کوششوں کو دیکھ کر باقی لوگوں کو بھی ایک موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنے علاقے میں جا کر اسی طرح کی ایک کوشش ضرور کریں. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایک ایفرٹ کی گئی ہے، یہ ایفرٹ انٹرنیشنل لیول پہ جو یونائٹڈ نیشن کے SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، ان گولز میں سے ایک جو اہم گول ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک منسلک گول ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. تو کلائمیٹ چینج کی جو اسٹڈی ہے اس کے لیے جب ہم پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی فلاورنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی فزیاگنومی کو اسٹڈی کرتے ہیں، جس وقت پہ ان کے لیوز گرتے ہیں، جو کہ ڈیسیڈوس پلانٹس لیو گراتے ہیں اپنے، اس ٹائم کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے ہم کلائمیٹ چینج کے ڈیٹا کو بھی اچھے طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں. یہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں ضیاء الرحمن بھائی کے اینڈ پر. اب اس چینل کی توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو میرا فرض ہے کہ اس طرح کے بوٹینیکل گارڈن کو، ایک چھوٹے سے گارڈن کو جو کہ ایک فرد کی کوششوں پر مشتمل ہے، اس کو ہم وزٹ کریں. یہ تو ہم خوشی سے آ گئے ہیں اس وقت اور آئندہ بھی آتے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ہر ایک پاکستانی سے یہ ریکویسٹ رہے گا، اور چترال کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنی کوششوں کو بروئے کار لائیں، اپنے علاقوں میں جتنا بھی ان سے ہو سکے اسی طرح کے چھوٹے بڑے گارڈنز لگائیں، تاکہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہو گیا ہے ان تمام مفید باتوں کے اوپر ہم عمل کر سکیں اور اقوام متحدہ کے گولز کو بھی میٹ کر سکیں. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو کریں اور بایو ڈائیورسٹی کو پروان چڑھانے کے لیے جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں. گل حماد فاروقی کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ضیاء الرحمن بھائی کا جو کہ آرمی کے واقعی ایک ٹرینڈ آدمی کے طور پر ثابت ہو گئے ہیں، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے ہماری مہمان نوازی کی. اور میں باقی دوستوں کو بھی دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آ جائیں
ضیاء الرحمان بھائی کے گارڈن کو وزٹ کریں اور اس کار خیر میں اس کی مدد کریں. بہت اچھا شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ سوالات بھی ہے. وہ یہ کہ آپ نے جب اس کو دیکھ لیا تو ایز اے بوٹینسٹ آپ کو اس کی اسپیسیفکیشن کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اس میں آپ کو اسپیشیز کون کون سے آپ کو خاص نظر آئے اس کا. اچھا بوٹینیکلی جب میں نے اس میں دیکھا تو یہ گارڈن بہت ہی تھیمیٹک نظر آ رہا ہے, کیونکہ ضیاء الرحمان بھائی نے نہ صرف بوٹینسٹ کے لیے اس گارڈن کو بنایا ہوا ہے بلکہ ضیاء الرحمان بھائی نے اس کی ترتیب کچھ ایسی رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہر خاص و عام کے لیے ایک جیسا رول پلے کر رہا ہے. ضیاء الرحمان بھائی نے اس میں رکھے ہوئے ہیں فروٹ پلانٹس جو کہ ایک ایگریکلچرسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, جن میں پوم گرینیٹس ہیں, جن میں فگس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جن میں ایپریکاٹس ہیں, جن میں والنٹ کے درخت انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. چند یہ میں ذکر کر رہا ہوں یہ جو ہارٹیکلچر کے جو پلانٹس ہیں. اس کے علاوہ ضیاء الرحمان بھائی نے یہاں پر کچھ جنگلی جڑی بوٹیوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے, جو کہ جس میں میٹریکیریا کیمومائل جسے ہم کہتے ہیں, جس میں اس نے آرٹیمیزیا ایبسینتھیم جن کے مختلف طبی فوائد ہیں ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایستھیٹک ڈپارٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں گے, ایستھیٹک سینس پہ انہوں نے بہت قسم کے مختلف ٹائپس کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. روز فلاورز انہوں نے کچھ پیلرگونیم رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے مختلف قسم کے اسٹرابریز کے جو پلانٹس ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ جائیں گے تو جتنے بھی گراسز ہیں, کچھ گراسز کے نمونے بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, اور مختلف فیملیز سے تعلق رکھنے والے کم و بیش ایک پلانٹ آپ کو ضرور یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا اس نے جو اس کو لگایا, اس کا جو میکینزم ہے یا طریقہ کار ہے وہ باٹنی پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بوٹینیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی سسٹینیبل طریقے سے اس نے کام کیا ہوا ہے. پانی کا انہوں نے سب سے پہلے بہتر انتظام کیا ہوا ہے, فینسنگ کی ہوئی ہے تاکہ جو چرواہے یہاں پر بیڑ بکریاں لے کے آتے ہیں تاکہ ان سے یہ جگہ محفوظ رہ سکے. اور انہوں نے ان کی وہاں پہ مختلف پلانٹس کے لیے ان کے حساب سے ٹرنچز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ پانی کو وہ اسٹور کر سکتا ہے. اسی طرح اریگیشن کے اس نے کافی ڈفرینٹ ٹائپس کے اریگیشنز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس نے پچر اریگیشن کا طریقہ کار بھی رکھا ہوا ہے, اس نے اسپرنکل اریگیشن کا طریقہ کار بھی رکھا ہوا ہے, اور اس نے ڈرپ اریگیشن کا طریقہ کار بھی رکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے جب میں دیکھوں گا کہ جس طریقے سے اس نے سارا کچھ ارینج کیا ہوا ہے تو کافی سسٹینیبل ہے اور کافی سائنٹیفک ہے. اچھا ہمارے ناظرین ایسے بھی ہے کہ اس میں زیادہ تر کم مطلب ناخواندہ لوگ بھی ہے, کم خواندہ لوگ بھی ہے. ان کے لیے اگر سادہ الفاظ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس طرح ایک بنجر زمین کو آباد کرنا, باغ لگانا, اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر پھلدار درخت بھی موجود ہیں. یہاں پر ہانی بیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, شہد کی مکھیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ اس نے درخت لگائے ہوئے ہیں جہاں پر شہد کی مکھیاں ہم نے بیٹھے ہوئے دیکھے. اور اسی طرح عام لوگوں کی ریکریشن کے لیے, سیر و تفریح کے لیے انہوں نے ایسے جگہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پر بندہ بیٹھ کر بہت سارا ویو انجوائے کر سکتا ہے. تو عام لوگوں کے لیے کھانے کو یہاں پہ پھل بھی مل رہا ہے, دیکھنے کو اور سننے کو پرندے بھی مل رہے ہیں, ایک بہت اچھا ویو پوائنٹ مل رہا ہے, اور یہاں پہ آ کے اپنا ایک پکنک منانے کے لیے ایک بہترین اسپاٹ بھی میسر ہے. اچھا آج کل جو ہے کلائمیٹ چینج ایک برننگ ایشو ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں پرانے جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو سیلابات ہیں یا نیچرل کلیمٹی, قدرتی آفات, تو ہم قدرت یہ موسمیاتی تبدیلی میں اس قسم کی اس کا کیا کردار رہا ہوگا؟ فاروقی صاحب, انفارچونیٹلی کلائمیٹک چینجز ہمیں بہت زیادہ ڈائریکٹ طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں. اگرچہ ایمیشن میں ہمارا اتنا بڑا رول نہیں ہے پاکستان کا, لیکن انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. گزشتہ ایک دہائی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی وادیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں, اور اسی طرح کافی ساری تباہ کاریاں ہوئی انفراسٹرکچر میں. اسی طرح کے بوٹینیکل گارڈن لگائیں گے تو ایک بڑا رول یہ ہوگا کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنے کے لیے ایک موقع ملے گا. جہاں کہیں پلانٹس لگائے جاتے ہیں وہ پلانٹس کلائمیٹ چینجز کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کلائمیٹ کا امپیکٹ کیسے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایمیشن کو جب ہم روکنا چاہیں
تو ایمیشن کو روکنے کے لیے بھی پلانٹ واحد ذریعہ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جہاں کہیں چترال کو دیکھا جائے، چترال ایک ایسا علاقہ ہے جس کو ڈرائی ٹیمپریٹ زون کہا جاتا ہے، کہ اس میں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی، اور یہ ایک زون میں فال کرتا ہے جس کو ہم رین شیڈو زون کہتے ہیں. تو ایسے علاقے میں ہیومن ایفرٹس کی انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں اگر آپ کو مثال پیش کروں کہ ایبٹ آباد، مری، نتیا گلی اور جتنے بھی ہمارے دوسرے اضلاع ہیں جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں کے جنگلات، وہاں کی جو پلانٹ بایو ڈائیورسٹی ہے وہ خود بخود بھی اگاتی ہے، اور اس کے اوپر کلائمیٹ کے اتنے نیگیٹو امپیکٹس نہیں آتے، چونکہ چترال کی مٹی کا زیادہ تر حصہ کورڈ نہیں ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے ہیومن ایفرٹس کی انتہائی ضرورت ہے. اور یہی چیز وہ پہلا قدم ہو سکتی ہے جو کہ ضیاء الرحمن بھائی سے ہو رہا ہے. آپ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں باٹنی، تو بینگ باٹنی کے استاد کے آپ دوسرے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بوٹنسٹس کو، جتنے بھی لوگ پلانٹ سائنس پڑھاتے ہیں یا پلانٹ سائنس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، میں ان کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کے لوگ جو بھی کوشش وہ کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو بہتر مشورہ دیں، اور زبان کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ قلم کے ذریعے سے ہو، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ایسے لوگوں کی بھرپور مدد کریں، اور ایسے لوگوں کا پیغام دور دور جگہوں تک ضرور پہنچائیں. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی ذرا صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ یہ ایک بنجر زمین کو اپنے جنگل میں منگل بنا دیا؟ اس کی کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ادھر آنے کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ باٹنی کا پروفیسر چترال یونیورسٹی کے ڈاکٹر حفیظ صاحب بھی ادھر تشریف فرما ہیں. آپ لوگوں کا ادھر آنے سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملا. حوصلہ انسان کو بہت زیادہ آگے لے جانے کا وہ ایک مدد دیتا ہے. مجھے اس کا شوق اس لیے ملا، جب پہلے ادھر آتا تھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا، یہ بالکل پہاڑ یعنی غیر آباد علاقہ تھا. میں نے شروع میں ادھر چھوٹا سا وہ گھاس گارڈن ہم کہتے ہیں، چھوٹا سا وہ بنا لیا. ادھر یہ گاؤں کے لوگ آ کے بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے کر لیتے تھے. پھر میں نے سوچ لیا یار اس کو ایک ایسا جگہ بناؤں تاکہ یہ لوگ ادھر آ کے اپنے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں سے ادھر بندے ادھر آ کے ریفریشمنٹ کے لیے اپنا ایک الگ پروگرام بنا رہے ہیں، اپنا انجوائمنٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے سوچا تو ایک گول میں نے رکھ دیا، ایک ہدف رکھ دیا تاکہ اس کا میں عبور کر سکوں، اس کا اچیو کر لوں میں. تو اس لیے کوشش میں نے یہی کی اس کو پہلے سے میں پورا کر سکوں. تو شروع میں میرے لیے تو کافی مشکلات تھے، گھر بہت دور تھا، ادھر آ کے کھانے پینے کے لیے صاف پانی کا. تو شروع میں 1 سال تھوڑا میں نے کوشش کی، ہمت نہیں ہاری. ہمت کرے تو انسان کیا ہو نہیں سکتا. تو اس موٹو کو میں نے سامنے رکھ کے تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھ کے مجھے مزہ آ رہا ہے کہ ادھر لوگ آ کے، پھر میں نے ادھر دیکھ لیا کہ ادھر سے ایون کا پورا نظارہ ہو سکے. میں اپنے ذہن میں ایک میرے ساتھ برش تھا، رنگ تھا، میں نے ادھر لکھ لیا ایون ویو پوائنٹ. یہ بندے ادھر آ کے موبائل پہ اس کا تھوڑا پروموٹ ہو کے ابھی یہ ایون ویو پوائنٹ کے نام سے مشہور ہے. ابھی الحمدللہ ادھر فری
بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں، اپنا انجوائمنٹ کر رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے اس وجہ سے۔ تو مجھے ینگ جنریشن سے اپیل یہی ہے، اپنا وقت ضائع مت کریں، تھوڑے سے جگہ بھی آپ کے پاس ہو تو اس کو تھوڑا سا رنگ دے کے، ماحول تھوڑا تبدیل کر کے اپنا وقت ضائع مت کریں، اسٹڈی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے کون کون سے پودے لگائے ہیں؟ پھلوں کے کون سے ہیں اور پھولوں کے کون سے ہیں؟ میں ادھر تقریباً گلاب کے تقریباً 45 کلر ادھر میں نے لگائے ہیں، الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے انار کے لگائے ہیں، اخروٹ لگائے ہیں، چیری ہیں، بادام ہیں، پستہ ہیں، چیری کے ہر قسم اور ہر پودے کے ہر نسل، یعنی یرخون لش سے لے کے ارندو تک مجھے جس جگہ میں بھی مجھے پتہ چلتا تھا فلان جگہ میں اس قسم کا پودا ہے، میں نے اس کا نسل ادھر میں نے محفوظ کیا ہے تاکہ اور لوگ بھی ادھر سے لے جا کے اپنے گھروں میں لگا سکیں، یعنی پھول لگا سکیں، پودوں کے قسم لگا سکیں۔ تو کیا ہوگا، تو اس سے ینگ جنریشن کو پتہ ہوگا کہ چترال میں اس قسم کے میوہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس میں شوق اور بندے کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ آپ نے مقامی پودے لگائے۔ کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ باہر کے جو اسپیشیز ہیں یعنی باہر کے پودے وہ کسی جگہ میں اکثر ناکام ہوتے ہیں، یا آپ اپنے ذہن سے اپنے یہ کیا؟ میں تھوڑا یوٹیوب پہ دیکھ کے نا، تو اس میں جتنے ڈگری پہ ایک پودے کا وہ ہوتا ہے تو میں اس کا پہلے یوٹیوب پہ دیکھتا تھا کہ اس کا مائنس کتنے مائنس تک پودے کا وہ ہوتا ہے، تقریباً پودا برداشت کر سکتا ہے گرمی کا اور سردی کا۔ تو اس پہ تھوڑا ریسرچ کر کے تو میں نے یہ لگایا۔ ایک مجھ سے نہیں ہوتا ہے، کیا نام ہے، امرود کا، میں نے اتنا کوشش کی، ابھی اس سال پھل دے کے وہ خشک ہو گیا ہے۔ باقی چترال میں جتنے بھی انگور کے قسمیں ہیں، چیری کے ہیں، انار کے ہیں، ناشپاتی کے ہیں، ہر جگہ میں یہ پودے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ادھر میں نے ان کا دوبارہ سے زندہ کیا ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ یہاں آ کے قلم جو قلم کاری کرتے ہیں اس سیزن میں لے جا کے اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ٹورزم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس جگہ کا؟ اس سے کتنا ٹورزم پروموٹ ہو گیا؟ الحمدللہ ادھر پہلے بندے آتے ہی نہیں تھے، جگہ جو تھا وہ انتہائی خوش جگہ تھا۔ ابھی جب میں نے یہ جگہ بنا لیا ہے، ابھی جو لوگ ادھر آ رہے ہیں تو ابھی ان کی وجہ سے یہ پورے ایون بلکہ چترال سے ابھی دیکھتے ڈاکٹر حفیظ صاحب اور آپ بھی ادھر تشریف فرما ہیں، چترال سے بھی دوست، ابھی آپ کے چینل کے توسط سے بھی کافی لوگ مجھے فون کرتے ہیں، اس طرح جگہ بنائے ہیں یار، جو میرے اسٹاف کے ہوتے ہیں، جو میرے ساتھ نوکری میں گزارے ہیں، جو ابھی جو موبائل پہ میرے ساتھ فیس بک کے فرینڈس ہیں، جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، ابھی وہ فون کریں یار آپ نے اتنے اچھے جگہ بنائے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میں سب کو ویلکم کہتا ہوں کہ ادھر آ کے انجوائے کریں اپنے فیملی کے ساتھ۔ ابھی ادھر یہ بڑا اس چیز کا نام ہے، اس کا اصل نام بباخ لشٹ ہے۔ تو ابھی سب لوگ ادھر آ کے اس جگہ کا اس کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ادھر میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے حاجی محبوب اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرا ذہن اس طرح لے آ کے یہاں تک پہنچا دیا۔ بس اللہ سے دعا گو ہوں۔ تو اچھا رحمان بھائی، یہ یہاں پہ ایک محکمہ ہے سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن، وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی بنجر زمین ہو اس میں وہ لوگ 80% پیسہ وہ خرچ کرتے، 20% مقامی لوگ۔ تو آپ کے ساتھ اس ادارے نے کوئی تعاون کیا کہ نہیں، یا اس کے پاس گئے تھے آپ؟ بالکل، میں 2-3 سال ہو گیا ہے تو ان کے پاس آتا جاتا ہوں۔ مجیب صاحب ہیں ڈائریکٹر واٹر اینڈ سائل کنزرویشن، تو ہاں، تو ان کے پاس آتا جاتا ہوں، ان سے ملتا بھی ہوں، وہ ادھر آئے بھی ہیں۔ تو ان سے میرا دردمندانہ اپیل ہے اگر تھوڑا وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ کر لیں تو انشاءاللہ تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں باقی اداروں سے بھی گزارش ہے
تو وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر بھی تھوڑا وہ کر لیں تو ہم اس کو بہت کچھ آگے لے جا سکیں. نہیں تو سوائل اینڈ واٹر کلچر کا تو یہ کام ہی ہے, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بس ان کے پاس فنڈ کی کمی یا دوسرے اور کوئی ڈپارٹمنٹل کوئی مجبوریاں ہوتے ہیں. تو امید ہے اس سال مجیب صاحب نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اچھا, اس سے پہلے کوئی میڈیا ٹیم آیا تھا کبھی پہلے کہ نہیں ایون ویو پوائنٹ میں؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ ادھر آ کے اس کو کافی پروموٹ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بس یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی آ کے ادھر موبائل پہ پکچر نکال کے ویڈیو ڈال کے ایون ویو پوائنٹ کے نام سے ہر کوئی اپنے اپنے آئی ڈی پہ وہ چلا کے تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا. ابھی الحمدللہ 1-2 دفعہ آپ آئے تھے, ابھی بھی آپ تشریف لائے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. مہربانی. سب یہ بتائیں, ابھی ہم کھڑے ہیں بیٹھے ایون ویو پوائنٹ میں, تو میں نے سنا کہ یہ بنجر زمین تھی اور بعد میں مطلب آپ کی ٹاؤن سے ضیاء الرحمان نے بندے نے کیا, تھوڑا اس کی کیا کہانی ہے ایون ویو پوائنٹ کی؟ دیکھیں ایون ویو پوائنٹ جدھر ہم اس کی بات کر رہے ہیں, یہ تقریباً یہ نہر جو یہ جگہ پورا جگہ یہ پہلے بنجر تھا, غیر آباد تھا. نہر حکومت نے نکالی کوئی 20-25 سال میرے خیال میں ہو چکے ہیں اس نہر کی. جہاں جب ادھر آبادی شفٹنگ شروع ہوئی, لوگوں نے زمینیں پانی آ گیا, آباد ہونے شروع کر دیے, تو اس جگہ کو یہ سب سے ٹاپ پہ ہے. نیچے لوگوں نے کافی پہلے سے اپنے شروع کی تھی, لیکن ادھر ضیاء الرحمان جب پینشن ہوا, فارغ ہو گیا, تو اس کی ایک شوق کی وجہ سے جو ہے نا اس نے اپنا پودے لگانا شروع کر دیے. تو سال ایک بات میں نے بھی چکر لگا لی اس کی, جو ہے نا جب دیکھا تو اس کی شوق کو دیکھ کے میں نے کہا کہ اس بندے کو تو تھوڑا سا آگے یہ شوق جو ہے آگے لے جانا چاہیے. تو ہم نے بھی اس کو مشورے دیے ان کو, تو اس وجہ سے تھوڑا اس کو بھی حوصلہ افزائی مل گئی. تو ہم نے ابھی الحمدللہ 2-3 سال میں کافی بڑا کام اس نے کیے ہیں. یہ جگہ اس نے آباد کی, اس سے پیچھے ساتھ جو ہے نا ہمارا جو زمینیں تھیں, تو یہ بھی ساتھ ہم نے پودے لگانے پچھلے سال سے لگانے شروع کر دیے, پھول لگانے شروع کر دیے. پورا ہمارا یہ کوشش یہ ہے کہ یار یہ جگہ جو ہے نا فیوچر میں مستقبل میں یہ پورے ایون جو چترال کا دل ہے, جو پھولوں کی سرزمین ہے, تو اس وجہ سے, اور یہ گیٹ وے ہے کافرستان کا, تو سارے سیاح آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو اس میں ہم سوچ کے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو ہم آگے لے جائیں, اور الحمدللہ 1-2 سال میں اس کا ہم سب سے اس کی کامیابی کا یہی ہے کہ آپ لوگ آ گئے, اور بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں. ہر عید پہ, ہر تہوار پہ, ہر جو بھی لوگوں کو ٹائم مل جاتا ہے, چھٹیاں مل جاتے ہیں, تو لوگ ادھر ویکنڈ میں آ جاتے ہیں. لڑکے آ جاتے ہیں, ہمارے اپنے گاؤں کے لڑکے آ جاتے ہیں, دور چترال سے نزدیک کے جو ہمارے دروش تک مختلف جو سوسائٹیز ہیں وہ ادھر آ کے پروگرام بنا لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں بھی جو ہے نا ضیاء الرحمان کو بھی ایک وہ مل جاتا ہے, حوصلہ افزائی مل جاتا ہے. تو مزید کام کرنے کے لیے ہم خوش ہو کے کام کر لیتے ہیں. اس کا نام ایون ویو پوائنٹ کیوں رکھا؟ دیکھیں جس جگہ پہ آپ کے کیمرہ مین اگر دکھا سکیں, یہ بالکل ایون کا سنٹر میں ہے. اس میں آپ لیفٹ کو بھی دیکھیں اور رائٹ کو بھی دیکھیں, بالکل آپ سنٹر میں بیٹھے ہو ایون کی. تو آپ کو یہاں سے ایون سارا نظر آ جاتا ہے, بروز سے لے کے آپ کو گہریت تک پوری آبادی, پوری سینری آپ کو نظر آ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو ایون ویو پوائنٹ رکھا گیا ہے, تاکہ یہاں سے ایون کا نظارہ آپ ہے کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ایون کا ویو پوائنٹ ہی رکھیں. یہ بھی ضیاء الرحمان نے اپنے اس سے بہت اچھا نام یہ اس کا تھا, تو ہم نے بھی اس کی وہ کی حوصلہ افزائی کی, تو نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے. اور جب اس میں کون سے پودے لگے ہیں, مطلب پھول بھی ہیں, پھلدار بھی ہیں, غیر پھلدار بھی ہیں, کس قسم کے پودے لگے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ کو سارے قسم کے پودے, سارے تو ہم نے جمع نہیں کیے, لیکن ہر سال اس کے جو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
مختلف قسم کے نسلوں میں اضافہ ہو رہے ہیں. ابھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں جنگلی بھی جو سب سے پہلے جب یہ غیر آباد تھا تو ہم نے کہا کہ اس کو کسی طرح سے سبزے میں جلد جو ہے نا یہ وہ ہو جائے ڈیولپ ہو جائے. تو ہم نے یہ کوشش کی, ضیاء الرحمن نے یہ کوشش کی یہ اس کے ساتھ ساتھ جی پھلدار پودوں کے ساتھ جو دوسرے جو عام پودے ہیں جو جلدی گروتھ کر سکیں وہ ہم نے لگا لیے. اب جو آپ کو جنگل نظر آ جائے اوپر جو جنگل نظر آپ آ رہا ہے یہ اس میں زیادہ تر جنگلی پودے ہیں جو آہستہ آہستہ ہم کاٹتے رہتے ہیں. صفائی ان کی ابھی صفائی ہوتی رہتی اور ان کے جگہ جو ہے نا جو پھلدار پودے لگائے ہیں یہ ان کی یہ بھی گروتھ بھی ان کی ہوتی رہی تو ساتھ ساتھ یہ ڈیولپ ہوتا جائے ان کی ترقی ہو جائے. تو یہ ایک سلسلہ چلا ہے. مختلف قسم کے پھول ہیں. اب نام میں آپ کو کیا گنوں جو ہیں. اب چترال اخروٹ کے لیے مشہور ہے. ہم اخروٹ کے کم از کم 200-300 پودے لگا دیے ادھر. چترال چیری کے لیے مشہور ہے. 200-300 پودے ہم نے چیری کے لگا لیے ہیں. چترال یہ ایریا اسپیشلی یہ ایریا جو ہے نا یہ اپنے انار کے لیے مشہور ہے. انار کے 500-600 پودے لگے ہیں. ابھی ہم نے یہ زعفران کی کاشت ادھر کی ہیں لگا لیے ہیں. زعفران ادھر بہت اچھا ہوتا ہے. زعفران ہم نے کافی یہ ہر سال یہ زیادہ ہوتے جائیں گے تو ہم نے لگا لیے. ہم نے ادھر یہ اپنا زیتون کے پودے لگا لیے جو سب سے نایاب ہے بہترین. اور اب ہم نے ادھر مالٹے کے پودے لگا لیے ہیں. اخروٹ کے تو مختلف قسم کے ہم نے لگا لیے ہیں. انگور کے پودے لگے آپ دیکھ رہے ہیں. ناشپاتی آپ دیکھ رہے ہیں. سیب آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو وہ آپ کو میں آپ کو کیا بتاؤں چیزیں تو بہت ہیں لیکن ان کے نام گننا بہت مشکل ہے سر کہ پورا نہیں کر سکتے. ابھی فار دا ٹائم بینگ ضیاء الرحمن کو ابھی سے اس پہ کیا فائدہ آنا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو جو ابھی ضیاء الرحمن کو مل رہا ہے یا مجھے مل رہا ہے جو اس قسم کے اس میں ہمارا حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی فائدہ ہے کہ ہمارے دل کو ایک تسلی ہو جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے کہ یار ہم کوئی جو جس کام کو ہم نے شروع کر دیے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کی وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے پہلی فائدہ ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد یہ جب ہم نے فائدہ لینا شروع کر دیے ہیں لوگوں سے تو ضیاء الرحمن دن رات اس کے ساتھ محنت کرتا ہے. سارے کام چھوڑ کے اسی ایریا کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی محنت کی وجہ سے ادھر ہم بڑے انٹرنیشنل ٹائپ اس کے اسٹینڈرڈ کے دارالعلوم بنا رہے ہیں. عورتوں کے لیے بھی زنانہ کے لیے وہ بنات اور وہ مدرسہ لڑکوں کے لیے مدرسہ بنا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے. مسجد جو پہلے سے ہم نے بنائے تھے والد صاحب کے زمانے کے بنے تھے تو اس کو ہم دوبارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں میرے چھوٹے بھائی جو ہیں مقبول اعظم ہمارے ساتھ کافی الحمدللہ اس کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. تو ایک آئندہ ٹورزم کے حساب سے پوائنٹ ادھر جو آپ اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے ٹریکنگ پوائنٹ روٹ ہم بنا رہے ہیں. ٹریکنگ روٹ اگر ہم بنا دیں تو یہ ایک جو پیدل چلنے والوں کے لیے یہ سیاحوں کے لیے یہ زبردست قسم کا ایک ہم کوشش کریں گے چترال میں اسٹینڈرڈ کا یہ ٹریکنگ روٹ بن جائے مستقبل. چترال میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگلات کی جو کٹائی ہے انتہائی بے دریغی سے ہوتی ہے کنسٹرکشن کے لیے بھی اور لکڑی جلانے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے کہ اگر آپ اس قسم کی جو آپ نے جو اسٹیپ بھی اٹھایا آپ نے ضیاء الرحمن گون میں مل کے اس سے جنگلات کی بھی بوجھ کم پڑے گا کیونکہ آپ نے جو اس میں غیر پھلدار پودے لگائے اس کی شاخراشی کاٹ کے جلانے کے لیے کیا سمجھتے کہ جنگلات کی بوجھ کم پڑے گا؟ دیکھیں اگر کا آپ کو کیمرہ مین دکھا سکیں ہم تو اسی ضیاء الرحمن یا میرا جو یہ پراپرٹی ہے جو جگہ ہے جو جائیداد ہے یہ آپ کو چھوٹا سا نظر آ جائے گا. اس کے دائیں بائیں آپ نظر دوڑا دیں آپ کے کیمرہ مین اگر دکھا سکے ادھر جنگل لوگوں نے لگانا شروع کر دیے. اس میں حکومت کا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے کوآپریشن نہیں. یہ لوگ اپنی مدد آپ کے ساتھ جو جنگلات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے
جلانے کی لکڑی ہے، یا کوئی عمارت میں بہت کم عمارت میں لگتے ہیں، یہ میکسیمم اس کی اب یہی لوگ جو اب جنگل میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں پھلدار اس کی طرف. تو ان فیوچر آئندہ 5 یا 10 سال میں اب اگر ہم زندہ ہیں، اللہ ہمیں زندگی دے، اگر ہم ادھر آئے تو آپ کو یہ جو جنگل ہیں نا، جو ہمارے علاوہ دوسرے جنگل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لیفٹ رائٹ پہ، یہ سارے آپ کو پھالدار جو میں نے ادھر گنا، یہ سارے اس میں لوگوں کے اس میں یہ پورا ایریا آپ کو یہ نا اس میں آپ کو کنورٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ان کو. تو ایسا جب یہ ایوب کے ویو پوائنٹ میں جو ابھی پودے کافی بڑے بڑے نظر آتے ہیں، ابھی دیکھو نیچے سے اوپر تک بھی ہے، تو اس میں وہ پرندے بھی آنا شروع ہو گئے جو دیکھیں نا، یہ نیچر کی بات ہے نا. دیکھو چترال میں یہ اب یہ کبوتر جو ہیں، فاختے جو ہیں، یہ سیزنلی ہوتے ہیں، لیکن اب اس ایریا میں یہ سال بھر ہوتے ہیں. جو سیزنل پرندے جو ہیں نا، وہ ادھر سال بھر رہتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو گرمیوں سردیوں سب کے سردیوں کا ماحول گرم ماحول ملتا ہے، گرمی میں ٹھنڈا ماحول ان کو مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے ادھر خود وہ جو ہے نا بچے بھی ادھر ہی پیدا کرتے ہیں، گھونسلے بنائے ہوئے ہیں. یہ ایک اپنا زبردست قسم کا جو ہے نا، ہم نے اچھا سوال کیا پرندوں کے حوالے سے. اچھا، جب یہ پودے تقریباً کچھ کامیاب ہے، کچھ ہونے والے ہیں، اس سے جب پھل آنا شروع ہو جائے گا تو اس سے تو کافی فائنینشلی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہم نے 2 قسم کے پھل رکھے ہیں، یہ سیزن اس کا ہے. چیری آپ کو ہم نے اپنے باغ کے کھلا لیے، توت ہم کو آپ کو ہم نے اپنے باغ کے کھلا دیے. نیکسٹ پروڈکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انار پکیں گے. نیکسٹ آپ کو یہ انگور کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ پکیں گے. اس کے بعد آپ کو اخروٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ پکیں گے. تو یہ ابھی ہم مہمانوں کو کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ مہمانوں سے کو پورے نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے یار دوست ہیں، ان کو گفٹ بیچتے ہیں. آہستہ 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 جیسے یہ بڑھتے جائیں گے تو یہ تو خواہ یہ تو مارکیٹ میں جائیں گے. ہم کتنے تو ہمارے دوست ہوں، کتنے ہم اپنے دوستوں کو دے دیں. کمرشل حساب سے بھی یہ کہ یہ سال 2 سال 3 سال آہستہ 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 یہ کمرشل اس پہ بھی ہم اس کو انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے. جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایوب ویو پوائنٹ ہم نے آپ کو مختلف پودے بتائے دکھائے، اور آپ کو مختلف پھول، اور یہاں پہ پھلدار درخت بھی ہے، بغیر پھل کے ہے، جنگلی بھی ہے، اور مختلف ورائٹی ہے. اور یہاں پہ خاص طور پر چترال یونیورسٹی شعبہ نباتات یعنی باٹنی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر حفیظ اللہ صاحب خصوصی طور پر ہم نے دعوت دیا تھا کہ وہ آئے اور اس جو باغ اس نے لگائے ہیں، ضیاء الرحمن نے جو جنگل میں مانگل لگائے ہوئے ہیں، اس کا آپ انیلائز کریں، اندازہ لگائیں، آپ تھوڑا سا وزٹ کر لیں. ایک تو اس سے ان کا حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ضیاء الرحمن نے بغیر کسی مطلب گائیڈ لائن کی یا اس کے یہ بنائے ہوئے ہیں، تو چونکہ باٹنی ڈپارٹمنٹ کا ان کا شعبہ ہے، وہ اس پہ ریسرچ کرے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو وہ ان کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان کو مفید مشورہ بھی دے سکتے ہیں. تو پھر ہم نے حفیظ اللہ صاحب سے جو بات کر لی، چونکہ وہ باٹنسٹ ہیں، باٹنی کے ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو انتہائی خوشی محسوس ہوئی. اور اس نے یہ کہا کہ یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو گئی، کیونکہ یہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے بنایا ہے. اور خاص کر اس نے اس بات کی نشاندہی کر لی کہ ضیاء الرحمن نے سب سے پہلے اوپر جو ہے وہ عام جو جنگلی پودے ہیں، درخت وہ لگائے ہوئے ہیں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو جب کوئی فلڈ آئے گا، سیلاب کے پانی یا بارش کے پانی آئے گا تو وہ اس کو روکے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایکو سسٹم کا ایک زبردست قسم کا سیمبل بھی ہے کہ یہاں پہ مختلف پرندے آئیں گے، مختلف سپیشیز جو ہے یہاں پہ دوبارہ انٹروڈیوس ہوں گے. اور جو پرندے یہاں سے مائیگریٹ کرنے والے تھے، جانے والے تھے، ان کو جب مسکن ملے گا، پرسکون جگہ، پرامن جگہ ملے گا، تو یہاں پہ نیسٹلنگ کریں گا، گھونسلے بنا دیں گے، انڈے دیں گے، بچے پیدا کریں گے، اور ان کی بھی نسل بڑھے گی، اور ان کی زبردست قسم کی نسل کشی ہوگی، اور اس کا بڑھوتری ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا.
تو یہاں پہ جب یہ جو ابھی پودے لگے ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہے ہیں. کچھ پودوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں شفتالو، کسی میں سیب، کسی میں توت، کسی میں چیری، کسی میں انار کے مختلف قسم کے پھول لگے، کسی میں پھل لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مختلف ورائٹی ہے. تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور یہاں پہ چرند پرند بھی آئیں گے تو یہ ایک زبردست قسم کا باغ ہوگا. یہاں پہ یہ نہ صرف اس قسم کا جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک ذریعہ معاش ہوگا، کیونکہ اس سے جو پھل ہوگا، فریش فروٹ بھی بیچیں گے، ڈرائی فروٹ بھی بیچیں گے، اور اس کی جو لکڑی ہے شاخ تراشی کر کے اس کو مطلب ہے کہ جلانے کے کام آئے گا. اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک بنجر زمین کو آباد کرنے سے جو ہے یہ ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے ہمارا. اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو جنگلات کی کمی ہے اس کی کمی پر ہم قابو پا سکتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج جس کو موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں جو اس کی منفی اثرات آتے ہیں، خاص کر خشک علاقوں میں جو اس کا، تو ہم اس کی منفی اثرات سے بچ سکتے ہیں. اس کی جو نقصان کا شرح ہے وہ ہم اس طرح منصوبہ بندی کے ذریعے کم سے کم کر سکتے ہیں. اور ضیاء الرحمن نے ایک یہ مثال بھی قائم کیا کہ اس نے بغیر کسی حکومتی اداروں کی مدد کی یا کسی جو کو مطلب ہے کہ راہ تک کے بغیر اس نے اپنی مدد کے تحت، بلکہ ان کے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ حاجی محمود اعظم صاحب نے ان کے ساتھ جو مقامی شخص ہے تعاون کیا، اور اس نے 4 سال مسلسل محنت کرتے ہوئے جنگل میں منگل بنا دیا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ ایک بنجر پہاڑ جو لق دق ریگستان کی طرح منظر پیش کرتا، اور اس نے محنت کرتے ہوئے یہاں پہ پانی لایا، ان کے لیے کیاری بنا دیا، اس میں مطلب ہے کہ پلانٹنگ کیا، اور اس کے لیے اس نے مطلب ہے کہ وہ پانی روکنے کے لیے وہ بنا دیے، مطلب مختلف کام کرتے ہوئے پودے لگائے. تو ابھی جب یہ کامیاب ہوگا تو اس میں مختلف قسم کے پرندے بیٹھیں گے. اس کی چہچہانے سے جو انسان کو سکون ملتے ہیں، جو خوشی ملتی ہے، وہ پھر دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. دوسری ہے کہ جب ہم ادھر آ گئے اتفاق سے، تو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں اور ٹورسٹ اپنے ساتھ کوئی بکرا لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، یا پھر اپنا شغل میلہ بھی کرتے ہیں. اور یہ لوگ پھر اب یہاں ایک بہترین قسم کا پکنک اسپاٹ ہے. یہاں پہ ان کو صاف ستھرا ماحول ملتا ہے پرامن، اور یہاں سے بہترین بڑی بات یہ ہے کہ پورے عیون شہر کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے آپ کو پورا عیون نظر آ سکتا ہے. تو میرا اس ڈسٹرکٹ ڈیری کے وساطت سے اپنے وطن عزیز کے دیگر شہریوں کو میرا ایک پیغام بھی ہے، ایک درخواست بھی ہے، ایک اپیل بھی ہے، گزارش ہے. جو بھی سمجھے ان کو میرا گزارش ہے کہ آپ محنت کریں، ہمت کریں. پاکستانی قوم ایک باہمت قوم ہے، باشعور قوم ہے، اور اس میں صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، مگر تھوڑی سی ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کوشش کریں کہ اپنے اپنے علاقوں میں کم از کم جو آپ کے علاقوں میں بنجر زمینیں ہیں اس میں پودے لگا دیں. اور پودے لگانے کا یہ صرف نہیں ہے کہ آپ نے پودے لگا دیا آپ اس سے پھل کھائیں گے. یہ بہت زبردست قسم کا، اس کا بہت لانگ ٹرم میں بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ایک پودا آپ کو کتنی تعداد میں آپ کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، اور آپ کی ایکو سسٹم پہ اس کا کتنا پازیٹیو اثر ہوتا ہے. آپ کی کلائمیٹ چینج پہ اس کی کتنی مثبت اثر ہوتی ہے. کلائمیٹ چینج پہ آپ کے جو منفی اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں، اس سے آپ کو کتنا بچا لیتے ہیں. تو اگر ہر پاکستانی اس طرح محنت کرے اور وہ اپنے علاقوں میں بنجر زمینوں کو آباد کر لے، اس پہ پودے لگا دے، پھلدار ہو، پھول ہو، جنگلی پودے ہو، جو بھی ہے، مگر وہ اگر اس طرح گرینری پیدا کرے تو اس میں اس کا بہت بڑے فائدے ہیں. ایک تو وہ جگہ آباد ہوگا، ایک تو یہ کہ دوسری یہ کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں چونکہ چترال ایک پسماندہ ضلع ہے تو یہاں پہ کوئی کارخانہ انڈسٹری وغیرہ کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف ٹورزم ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ ترکی کا جو شہر ہے استنبول، وہ تقریباً سالانہ میں $20 ارب ٹورزم سے کماتے ہیں، سیاحت سے کماتے ہیں. ہم کیوں نہیں کما سکتے؟ ہمارے پاس بہترین قسم کی پوٹینشل ہے، جگہ ہے، ہمارے پاس آرکیالوجیکل سائٹس ہے، اس طرح بہترین. مگر بدقسمتی ہے کہ ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور جو ادارے ہیں سیاحت کو فروغ دینے والے کے دعویدار، ان کی عدم توجہ کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ ٹورزم اتنا کامیاب نہیں ہوا. تو اگر ہم ایسی بنجر علاقوں کو آباد کر لیں، یہاں پہ باغات لگا دیں، تو ایک تو یہ کہ ٹورزم اسپاٹ ڈکلیئر ہوگا، اور اس کا یہ ہے کہ اس کا بڑا فائدہ جو ہے لانگ ٹرم میں وہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی میں اس کا بہت بڑا کردار رہے گا. اور موسمیاتی تبدیلی میں جو اس کا جو منفی اثرات ہیں ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو آپ سب کو ایک بار پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ضیاء الرحمن اور حاجی محمود اعظم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں، محنت کریں، آگے آئیں
اور آپ یہ ثابت کریں کہ آپ باہمت ہیں اور آپ میں اگر آپ میں مطلب ہے کہ پوٹینشیل ہے, قابلیت ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لوگ چاند پہ پہنچ گئی اور ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. مگر پھر میں نے وہی بات کی نا کہ اگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرا ہے ساقی, تو اس پہ تھوڑی سی پوٹینشیل کی ضرورت ہے, تھوڑی سی پش کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اور میں سرکاری اداروں کو بھی درخواست کروں گا, خاص کر جو اس طرح ریلیٹڈ ادارے ہیں متعلقہ, کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ ٹیکنیکلی مالی تعاون کریں اور ان کو میٹیریل فراہم کریں تاکہ وہ ایسے بنجر زمینوں کو آباد کریں, ٹورزم اسپاٹ بنے, باغات بنے, اور ہمارا ٹورزم پروموٹ ہو, اور ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ بحال رہو, اور ہمارا جو موسمیاتی تبدیلی کی جو منفی اثرات ہیں ہم اس سے بچ سکیں. آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.